बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने सदीक जान के साथ गुफ्तगू करनी है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी, जो बहुत जिसको कहते हैं लेतो लाल के बाद जाके हुकूमत ने उनको तैनात किया, आईनी तरामीम हुई और जो कुछ हुआ आप लोग हम लोग सब जानते हैं। अब हुकूमत ने पसे पर्दा उनके जिसको कहते हैं ऑफ कैमरा जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ भी गुफ्तगू जो है वो शुरू कर दी है। एक तासुर ये मिल रहा है कि जैसे सदीक जान साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं, हुकूमत वक्त ने फैसला कर लिया है कि इनके साथ भी लड़ाई करनी है, महाजराई करनी है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है और ये फिर जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, मसला है कि हुकूमत बुरी तरह फंस गई है और हुकूमत मेरे ख्याल जो जो करने जा रही है ना, इसे आप कह सकते हैं कि सियासी खुदकुशी करने जा रहे हैं। वो ये है कि हुकूमत के जितने अंदाजे थे ना, वो सब अंदाजे गलत साबित हो गए। लगता है जिसने इनको सितारों का हाल बताया था उसने सितारों का हाल गलत बताया था, और सितारों का हाल बताने वाले ने इनको बताया था कि याहिया अफरीदी साहब को आप नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, वो इनकार कर देंगे और फिर कुरा जो है वो निकल आएगा अमीनुद्दीन खान साहब के वाले से। तो हुकूमत ने तमाम तर अपनी जो प्लानिंग है ना, वो अमीनुद्दीन खान साहब को सामने रख के की थी कि इनका ये ख्याल था क्योंकि याहिया अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला साहब, मसूली शाह साहब, ये एक ही चैम्बर था इनका और इनकी 30-40 साल से दोस्ती है, तो याहिया अफरीदी साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे और फिर सत्य खैरन है। अमीनुद्दीन खान साहब का मतलब तो ये था कि काजी फाइज ईसा प्रो मैक्स मतलब वो आ गए। तो देखें ना, ये मखसूस नशस्तों के केस में काजी फाइज साहब से भी 2-4 कदम आगे गए अमीनुद्दीन खान साहब। तो वो तो अमीनुद्दीन खान साहब वाला तो मामला हुआ नहीं। जब याहिया अफरीदी साहब आ गए तो पिछले 2 दिन में ना 48 घंटों में हर चीज़ इनकी तवक्कुआत के बरक्स हुई, हर चीज़ इनकी तवक्कुआत के बरक्स हुई। मतलब सबसे बड़ी तो जो इनके लिए सेट बैक हुआ वो ज़ाहिर है प्रैक्टिस कमेटी में मुनीब अख्तर साहब वापस लाने वाला है। अच्छा, अब ना इनके लिए मसला ये भी हो गया है कि अब ये देखें कि वकला बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे थे ना, वकला की बड़ी एक मुहिम चल रही थी। वकला का ये था कि तमादम मस्त कलंदर होगा, एजुटेशन होगी और मतलब बहुत बड़ी वकला तहरीक होगी। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि हुआ ये है कि जब से याहिया अफरीदी साहब बने, आपने देखा कि वकला ज़रा खामोश हो गए। ठीक है, मसलन मैं नादिया नकी साहिबा के प्रोग्राम में डॉन पे सुन रहा था फैसल सिद्दीकी साहब को, कोई उस तरह से उनकी कोई सख्त गुफ्तगू नहीं थी। ठीक है, क्यों नहीं थी फैसल सिद्दीकी साहब की? फैसल सिद्दीकी साहब तो इस वक्त लीड करने वालों में, इसलिए कि उनको एक होप है कि नहीं यार, चीज़ें अब तक जो पिछले 48 घंटे में कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब वो अच्छी की हैं और याहिया अफरीदी साहब ही रास्ता वार करेंगे मसूली शाह साहब के आने का। और मैंने अब कहना कि अब तक तमाम चीज़ें पहुँचने में आज हुकूमत के लिए मसला ये हो गया है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जा रहा। इवन के हैरान कुन तौर पर याहिया अफरीदी साहब जिस प्रोसेस के जरिए आए हैं, अब उस प्रोसेस पे भी उस तरह से बातचीत होना रुक गई, नहीं सवाल नहीं उठाए जा रहे, उस पर नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, बल्कि लोग कह रहे ये उल्टा पड़ गया इनके ऊपर कि अगर मसूली शाह साहब आ जाते तो इनके पास एक बहाना था कि ये उनके फैसलों को ना मानते, खड़े हो जाते और बंदूक की जोर पे ये चीज़ें करवा लेते। और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा मुश्किल होता मसूली शाह साहब के लिए। इनकी तो स्लेट साफ है भाई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, माजी का कोई इनका एक फैसला नहीं है जिसका ये कोई कह सकता है कि यार ये फैसला इनका गलत है, कोई चीज़ नहीं है। तो फिर इनकी हुकूमत की बदकिस्मती ये कि ना सिर्फ मसूली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि याहिया साहब उनके साथ खड़े हो गए, वो याहिया साहब के साथ खड़े हो गए और सब जज याहिया साहब के पीछे खड़े हो गए। ये भी इनकी सब सिर्फ एक चीज़ देखें, मेन चीज़ तो यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बनी हुई है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी सिर्फ हुई है। तो सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी होने से ही हुकूमत के हाथ पांव जो है वो कांपना शुरू हो गए? नहीं, सिर्फ ये मसला नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ा मसला उनके लिए ये हो गया ना कि जिस मुनीब अख्तर को हटाने के लिए, निकालने के लिए इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, वो ऑर्डिनेंस बढ़ गया ना। फिर दूसरा यह है कि अक्सरियत दोबारा मंसूर साहब की और मुनीब साहब की हो गई है ना, जो केस वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तीसरा यह है कि ये मुनीब साहब और मंसूर साहब के चेहरों से नफरत है इनको। ठीक है, वो आ गए और उनका जो विजडम है, उनका जो एक है, वो सारा अब वो केसेस लगाएंगे, वो इनके लिए मसला हो गया। फिर सिर्फ ये मसला नहीं है, फिर जिस तरह से फुल कोर्ट मीटिंग बुला लिया, ये फुल कोर्ट मीटिंग 8-9 माह बाद होने जा रही है। काजी फायसा ने जो है वो 8-9 माह से नहीं बुलाई थी फुल कोर्ट मीटिंग। फिर ये सारी चीज़ें, फिर ये है कि जिस तरह से जजेस
کے ڈگنیٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا انتظامات اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے، پھر ATC کے ججز کو انہوں نے بلایا ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کے لیے سب چیزیں پریشان کن ہیں، ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے، ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے اس حکومت کے لیے. اب اسی لیے یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جناب اب ان کی جو ممکنہ طور پہ مجھے جو لڑائی نظر آ رہی ہے نا، ان کی پہلی لڑائی تو میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب سے اس بات پہ ہو جائے گی کہ یہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چینجنگ کے لیے کوئی آرڈیننس جاری کریں گے، اس میں یہ کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ جناب آئندہ جو کمیٹی کے ممبرز ہوں گے وہ چیف جسٹس پاکستان کے بعد وہ دو جج ہوں گے ان کے بعد جو سینئرٹی میں آتے ہیں، یعنی یہ آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کر دیں گے، منیب صاحب اور منصور صاحب کو آؤٹ کر دیں گے. اور یہ اب عدلیہ سے نا مطلب یہ یعنی عدلیہ کو اپنی انگلی کے اشارے کے اوپر نچانے کی کوشش ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی سوسائٹی ہو، تھوڑی سی ڈیموکریٹک بھی ہوگی، تو اتنی جس کو کہتے ہیں نا معاملات کے ساتھ مار پیٹ جو ہے وہ کوئی بھی معاشرہ برداشت نہیں کرتا. اور پھر یہ پاکستان ہے، اگر حکومت جو ہے وہ اب اتنی ہی صرف اپنی خواہشات مکمل کرنے کے پیچھے جائے گی تو پھر یہ حکومت کے لیے معاملات چلانا تو مشکل ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو بنایا پنجاب پولیس، انہوں نے سپریم کورٹ کو بنایا پنجاب پولیس، لیکن یہ جو پنجاب پولیس بنانا بھی چاہتے تھے نا، تو جس کو آئی جی لگایا نا وہ آئی جی انڈیپینڈنٹ ہے، اور آئی جی انڈیپینڈنٹ آ جائے تو پھر پنجاب پولیس بھی پھر آپ کو پتہ ہے کیا سے کیا کر سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو مسئلہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہماری پولیس کو. انہوں نے اپنے ماتحت ایک ذیلی ونگ بنا دیا عدلیہ کو. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے اقدامات سے عدلیہ کی آپ دیکھیں کہ عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ، ہم اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے واپس پہنچے ہیں اسلام آباد. ہاں جس سے بھی بات ہوئی ہے، جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو لوگوں کو نا ایک امید ہے. لوگ کہتے ہیں یار شاید ٹھیک ہو جائے، شاید ٹھیک. بہت کنسرن ہے لوگ. دیکھیں ہم گئے تھے، گور سیال صاحب ہمارے دوست ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کی شادی تھی، اور گڑھ موڑ سے وہ جو بہو سلطان جو دربار ہے اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر ہے. وہاں پہ ہم شادی میں ظاہر ابلی میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، ملے ہیں. تو ایک دم میں وہ آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کی ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے کہ نہیں کیونکہ یحییٰ افریدی نے سینئر اٹارنی جج منصور علی شاہ کو کہہ دیا ہے تو نہیں ہم نے آرڈیننس جاری کر کے کہنا ہے کہ نہیں امین الدین خان اور جمال خان میں دخیل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یحییٰ افریدی کے اختیارات پہ قدغنیں لگا رہے ہیں. آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یحییٰ افریدی نے کیسے چلنا ہے. دوسری جو ان کی لڑائی ہوگی یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ وہ اس بات پر ہوگی کہ یہ چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ فوراً بلایا جائے، اور شاید یحییٰ افریدی صاحب یا ویٹ کریں منصور علی شاہ صاحب کا. یہ ایک ان کی پھر لڑائی ہوگی. پھر تیسری ان کی لڑائی یہ ہو سکتی ہے کہ اب یہ پھنس گئے ہیں بری طرح سے نا کہ آئینی بینچ کا سربراہ یحییٰ صاحب کو لگاتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے، نہیں لگاتا تو بھی مسئلہ ہے. لگاتے ہیں تو یحییٰ افریدی صاحب نے جو 2 دن میں اقدامات کیے ہیں تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں، اور نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا آپ کو ابھی سے یحییٰ افریدی پہ اعتماد نہیں ہے، یحییٰ افریدی سے پنگا، ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ بھی ہے کہ یہ چاہیں گے کہ آئینی بینچ میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نہ ہو سکتا ہے سجیسٹ کریں یحییٰ افریدی صاحب. اب یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف یہ ووٹ ڈالیں گے تو بھی مسئلہ ہوگا. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ماضی کی بات کرتے ہیں نا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا ماضی تو کچھ اور ہے اور وہ اس کے مطابق چلیں گے. اس وقت وہ ایک جج تھے، اب وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ عدلیہ کا میں پوری عدالتوں میں ایک والد کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے اپنے ڈرائیو کرنا ہے اپنی عدالتوں کو، اس نے کیپٹن ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اس نے انسانی حقوقی پامالیوں کو روکنا ہے، اس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، آئین کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے. اس کے پاس اختیارات دیکھیں. ثاقب نثار صاحب ہے نا، ثاقب نثار صاحب کا آخری 1 سال نکال دیں، 1.25 سال نکال دیں تو ثاقب نثار صاحب تو مطلب جو ان کی جورسپروڈنس تھی وہ بالکل مختلف تھی. لیکن ہوا کیا تھا آخری 1.25 سال میں جب یہ شریف خاندان اور ان کے ہواری، ان کے کرندے جب پاناما بینچ میں شامل ججز کو اٹیک کر رہے تھے، اور خاص طور پہ ایک جج کی بیٹی کے حوالے سے چیزیں انہوں نے کی. یہ دیکھیں یہ ہیں تو گھٹیا اور نیچ ہے نا. یہ ہمیشہ مطلب وہ کام کرتے ہیں جو کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کی ایک میٹنگ میں ایک جج صاحب کی بیٹی کے حوالے سے ڈسکس ہوا کہ اس کی کوئی مطلب کوئی چیز وائرل کر دی جائے. اور آپ کو پتہ ہے اس خاندان کی جو شریف خاندان اور ان کی ہواری ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہے فیک تصویریں بنانا، جیسے بے نظیر بھٹو کی بنائی تھی. یعنی انہوں نے اس وقت بے نظیر بھٹو کی
ننگی فیک تصویریں بنائی تھیں جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یار یہ چیز بھی ہوتی ہے، یعنی مطلب اس طرح کی ہے. تو اس چیز میں تو یہ بہت ماہر ہیں. وہاں سے پھر جب آئی بات تو پھر ثاقب نثار صاحب کو اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا. جب کھڑا ہونا پڑا تو پھر وہ لڑائی شروع ہوئی، اور پھر وہ لڑائی کہاں سے کہاں نکل گئی. تو دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب نا اب وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے مطابق اقدامات کرنے ہیں. آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چینجنگ کر کے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ جوڈیشل کمیشن کے معاملے پہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، سینئر پیونی کا آپ ان کو بتائیں گے، آئینی بینچ کا سربراہ آپ ان کو بتائیں گے، آئینی بینچ کے ججز آپ ان کو بتائیں گے، آپ ان کی رائے کے خلاف جائیں گے، آپ ان کو کمزور کرنے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے قانون سازی کریں گے. تو ایسے عدلیہ نہیں چلے گی. ایسے عدلیہ مطلب یہ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی مذاق ہے کہ پہلے آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر لاتے ہیں، پھر آپ اس میں ایک آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں، پھر آپ ایک اور آرڈیننس جاری کر دیں. یہ کوئی تماشا ہے؟ مطلب یہ ایسے نہیں چل سکتے یہ چیزیں. اگر یہ چلیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہے فل کورٹ میٹنگ سے جو آج اب ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیں نا فل کورٹ میٹنگ میں ایک چیز ضرور ڈسکس ہوگی، ایک چیز ضرور ڈسکس ہوگی. دیکھیں اسد چودھری صاحب، میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ قاضی فائز صاحب تو مکروہ اور نیچ اور غلیظ کردار تھا. اس نے پوری عدالت کو ذبح کر دیا، اس کی عزت کو، اس کی خودداری کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، ہر چیز کو ذبح کر دیا. جو اس کے ساتھ ہوا ہے، یحییٰ افریدی صاحب وہاں کھڑے تھے اور ہمارے کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں نے اس چیز کا احساس اور ادراک نہیں کیا کہ یار چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کھڑے ہیں. مطلب وہ ایک جگہ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ایک دوست کو یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا سائڈ پہ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں تو سائڈ پہ ہو جا بھائی. مطلب ایسے افسوسناک ہے. ایک تاثر یہ مل رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے، چاہے یہ بات نہ ہو، بڑے ہمبل ہیں یحییٰ افریدی صاحب. دیکھیں سپریم کورٹ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، ہم میں سے جو چاہتا ہے منہ اٹھا کے کسی بھی جج کے بارے میں کوئی بھی الفاظ ادا کر دیتا ہے. نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن یہ دونوں طرف سے ہوگا. پہلے جوڈیشری کو اپنی عزت خود بحال کرنے کی طرف جانا ہوگا. بھائی آپ مجھے تو آپ بھائی چلیں، میں ایک رپورٹر ہوں، ایک عام شہری ہوں نا، میں ٹھیک ہے سخت بات کر دیتا ہوں، نہیں کرنی چاہیے لیکن کر دیتا ہوں. سکندر سلطان راجہ نے جو ذرائع سے خبریں چلوائیں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں اور 8 ججز کے بارے میں، اور ان ججز میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اطہر من اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، حسن نظر رضوی صاحب، محمد علی مظہر صاحب، عرفان سعادت خان صاحب، 8 ججز کے بارے میں سکندر سلطان راجہ نے جو بلو دا بیلٹ خبریں جاری کروائیں اور تصحیح کی، تو سر پھر مجھے تو الزام نہ دینا. اچھا ایک اس میں اور میں اس کو میں صرف اتنا مکمل کر لوں. میرا خیال ہے ایک چیز جو ججز آج بیٹھ کے، آج کیونکہ اب تاریخ چینج ہو گئی، آج جو بیٹھ کے وہ جوڈیشل فل کورٹ میں ڈسکس کریں گے نا، وہ ہوگا کہ یار یہ ججز کے ساتھ جو ہے ان کا ایک ریسٹور ہونا چاہیے، جو مقام مرتبہ ہونا چاہیے جوڈیشری کو ہونا چاہیے. ایک وقت تھا چودھری صاحب کے کسی کو نوٹس جاتا تھا نا سپریم کورٹ سے تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی، پسینے آ جاتے تھے بیوروکریٹس کو. اب اگلے جاتے ہیں، جس دن فیصلہ وارڈر پیش ہوا تھا نا قاضی کے سامنے، قاضی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، لیٹا پڑا تھا وہاں پہ، گرا پڑا تھا فیصل وارڈر کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہوگا پھر مبارک ثانی کیس میں دیکھ لیں. میں ذرا گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صحافی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب چیف جسٹس، ظاہر اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا اور چیزیں آئیں کہ جی اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے، آپ اسٹیٹ مشینری کو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد نہ کریں، تو انہوں نے کہا یہ تو مس کنڈکٹ ہے. اس سے پہلے جب 2 ججز نے تفصیلی فیصلہ لکھا تھا تو اس کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں لکھی گئی اختلافی تھی. نوٹ تھا. اچھا اب مطلب جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے ان کی تو یہ تک رائے تھی کہ جن ججز نے قاضی صاحب سے پہلے لکھا کہ یہ آپ الیکشن کمیشن کو کہا اس پہ عمل درآمد نہ کریں، تو ان ججز کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. 1 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ان کے ادارے میں 8 اکثریتی ججز، 13 رکنی بینچ میں 8 اکثریتی ججز ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں، تو ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو؟ تو اب دوسرا سوال اس کے ساتھ، ایک تو مس کنڈکٹ اور دوسرا سوال یہ لے لیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذرا ہوش کے ناخن لے گا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پہ عمل درآمد شروع کر دے گا؟ میرا خیال ہے کر دے گا. اور دیکھیں وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو بڑے چیلنجز ہیں نا ان کے سامنے، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی عزت، احترام، وقت، مقام، مرتبے کو، اس کا جو ڈیو مقام ہے، جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے فیصلوں کی امپورٹنس ہے، ورتھ ہے، اس کو بحالی، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ججز کے حوالے سے تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے کہ ان کی عزت، احترام، مرتبہ
کہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی سوچے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ججز نے خود کمزور کیا نا اپنی عدلیہ کو. جب امین الدین خان اور نعیم افغان بیٹھ کے کہیں گے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو نہ مانو تو پھر یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کل کو کوئی بھی منہ پہ کھڑا ہو کے ججوں کو گالیاں دے گا, سپریم کورٹ کے ججوں کو. یہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. اب ان کو پریشانی ہے, حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ بہت خوفناک حد تک ان کے خلاف جا رہی ہیں. تو لہٰذا سر جی آپ دیکھیے گا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات اور صورتحال بالکل اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی طرح جو مرضی آرڈیننس جاری کر دیں گے, سیرین عیسیٰ صاحبہ سے رابطہ کر کے انہیں بتا کے ان سے ڈسکس کر کے, قاضی صاحب سے ڈسکس کر کے ہمیں بتا دیں, جو الزام لگتا ہے کہ سیرین عیسیٰ صاحبہ جو ہے وہ رابطے میں تھیں کچھ شخصیات کے ساتھ یا ان کی بیویوں کے ساتھ, اور وہاں سے وہ ان کو بتاتی تھیں اور وہ قاضی صاحب سے ڈسکس کرتی تھیں, تو یہ افریدی صاحب ان ججز میں سے نہیں ہیں. اور پوری عدلیہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھیں نا سر, آپ نے یحییٰ افریدی صاحب کو سلیکٹ کیا, 2 کو سپر سیڈ کر کے. مجھے تو انتظار ہے کہ پہلا بیان آن ریکارڈ کون دیتا ہے یحییٰ افریدی صاحب کے خلاف, اور وہاں سے پھر گیم شروع ہوگی اگلے دن. بہت اچھا, میں اس میں لاسٹ کویسچن, مسلم لیگ نون جو ہے وہ پلان کر لیتی ہے, سوچ لیتی ہے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے, جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے ان کو نہیں چلانے دینی سپریم کورٹ, ان کے معاملات میں مداخلت کرنی ہے, چھیڑ چھاڑ کرنی ہے, بار بار تنگ کرنا ہے, جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سہولت کاری کی وجہ سے وہ کرتی رہی حکومت. نون لیگ کے پاس اب کارڈز کیا رہ گئے ہیں؟ ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس کارڈز ہوتے ہیں. اتنی سپیس نون لیگ کے پاس اٹ سیلف ہے کہ نون لیگ اب اتنا فرنٹ فٹ پہ جا کے چیزیں کر سکے؟ سر آپ جیسے دوست ہوں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی, اور آپ جیسے تگڑے دوست ہوں 8-10, اور وہ میرے پیچھے بندوقیں لے کے کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, لڑ جاؤ, تو میں ویسے تو لڑائی دیکھ کے وہاں سے نکل جاتا ہوں, ڈرتا ہوں, لڑائی مجھ سے ہوتی ہوئی دیکھی نہیں جاتی, لڑنا تو دور کی بات ہے. لیکن آپ جیسے دوست بندوقیں لے کے پیچھے کھڑے ہوں اور لیٹسٹ اسلحہ بھی ہو آپ کے پاس, آپ کہیں کہ جو تم سے بات کرے اس کو گولی مار دیں گے, تو میں بھی طاقتور ہو جاؤں گا بھائی, میں بھی جا کے بڑے سے بڑے بندے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو یار دیکھیں حکومت کے پاس اس وقت طاقت تو ہے نا, اور وہ ان کی اپنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس گھمانڈ میں چیزیں کریں گے, لیکن اس بار اگر یہ کریں گے تو لگ پتہ جائے گا. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.